अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। एक है नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1926, 1926 का नेशनलाइजेशन एक्ट है। ये जब राइट देता है, ये कहता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होगा इस इलाके में वो बाय बर्थ सिटीज़न होगा। और ये एक्ट जौन सा था ये पाकिस्तान पे ही बाद में अप्लाई करता रहा। फिर आया नेशनलाइजेशन एक्ट, आपका पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 का। उसमें भी यही राइट दिया गया और ये कहा गया कि जो भी बच्चा पाकिस्तान में पैदा होगा वो बाय बर्थ पाकिस्तान का शहरी होगा। सिर्फ दो किस्म के लोग की जो औलादें हैं वो नहीं होती थी। एक फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे, उनको ऑटोमेटिकली सिटीज़नशिप नहीं मिलती थी। और दूसरा, खुदा न खास्ता अगर कोई ऑक्यूपाइंग फोर्स हो जो बज़ोर ताकत किसी ने पाकिस्तान के हिस्से पे काबिज़ हुआ हो और उन लोगों के अगर बच्चे हों तो वो सिटीज़न नहीं हो सकते। उसके अलावा जो भी पैदा हो पाकिस्तान में वो शहरी है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया कराची में जिसमें उन्होंने दो बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल पे बात की। उन्होंने कहा जो बंगालीज़ हैं या बिहारी आप उनको कह लें, जो 70s से यहाँ पे कराची में हैं, उनके वहाँ 4 नस्लें चल चुकी हैं आगे, उनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है। और नतीजा क्या होता है, ना वो स्कूलों में जा सकते हैं, ना नौकरियां मिलती हैं, वो अपने इलाकों से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले उनसे रिश्वत लेते हैं। जो नौकरी आप 100 रुपये में किसी से काम करवाते हैं 20 रुपये में भी करने पे मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास ना सोशल स्टैंडिंग है, ना एजुकेशन है, ना लीगल स्टेटस है। अब आ जाएँ आप अफ़गानीज़ इन पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ के ऊपर। दो तबकों की उन्होंने बात की, अफ़गान रेफ्यूजीज़ इन पर्टिकुलर। ये 70s के अंदर पाकिस्तान में रेफ्यूजीज़ आए लाखों की तादाद में, एक टाइम पे 35 लाख के करीब थे। उसके बाद यहीं पे नस्लें उनकी चलती रही, तीसरी चौथी नस्ल है। 2016 का मेरे पास जो डेटा है उसके मुताबिक 15 लाख अफ़गान रेफ्यूजी है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर 82% उसमें से 82% खैबर पख्तूनख्वा में है और 62% जो है खैबर पख्तूनख्वा में है, 20% बलूचिस्तान में है, 11% पंजाब में और फिर 4% सिंध में और 2% इस्लामाबाद में। लेकिन मेन KPK और बलूचिस्तान के बहुत बड़ी आबादी है। इंटरेस्टिंग फिगर क्या है कि इसके अंदर एक तो मेजॉरिटी 85% के करीब पश्तून है, लेकिन जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है इस 15 लाख की वो बच्चे हैं जो 15 साल की उम्र से कम है। यानी कि 15 लाख में से 7.5 लाख के करीब बच्चे हैं ये। इनमें से 64% बच्चे वो हैं जो 5 और 14 साल के दरमियान में। सो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो 15 लाख में से 70% जो से हैं वो बच्चे हैं। पेशावर में हाल ये है कि अब इन बच्चों को, क्योंकि इनके पास कागजात नहीं है, सरकारी स्कूलों में भी अब दाखिला नहीं दिया जा रहा। ट्रैवल अपनी जगह है। अभी तो एक प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, POR कार्ड, वो मिलता है और उसकी बेस पे जो भी कार्रवाई है सब कुछ। इशू जब ये उठा कि जो ये बच्चे हैं ये इनको शहरियत क्यों ना मिले और ये अब एक कहीं ना कहीं तो फैसला करना है, तो बलूचिस्तान के इस पर बहुत एतराज़ात आए। बलूचिस्तान के सदर अख्तर मेंगल साहब ने पार्लियामेंट में उठ के कहा कि जी ये चीज़ जो सी है ये नेशनैलिटी वाली एक सीरियस इशू है। हम इसी प्रोग्राम पे आगे बात करेंगे। हमारा आज का प्रोग्राम इसी पे है। क्या जो बिहारी हैं कराची में, जो 4 नस्लों से वहाँ पे पैदा हो रहे हैं बच्चे, जो अफ़गान महाजरीन के बच्चे थे, रिपैट्रिएशन और बात है, बिल्कुल आप वापस करें, लेकिन क्या वो बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनको शहरियत मिलनी चाहिए? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? जब आइन कहता है, कानून कहता है, इवन शरीयत कोड मानती है कि मिलने चाहिए, तो फिर क्या सिर्फ सियासत की नज़र होंगे? क्या एक सियासी क्वेश्चन है कि जेन्युइन इस पर एतराज़ात हैं? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सेनेटर सितारा अयाज साहिबा, ANP से है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। पेशावर में हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई ने, अभी रिसेंटली इलेक्टेड MP हैं, PTI से ताल्लुक़ है, पहले वज़ीर भी रह चुके हैं। और बलूचिस्तान से हमें शुरू किया है, ज्वाइन किया है सनाउल्लाह बलोच साहब ने, अब MP हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, BNP के। ह्यूमन राइट्स का मामला, इंसानियत का मामला है और कानून का मामला है। तीनों चीज़ें कहती हैं कि शहरियत मिलनी चाहिए, लेकिन BNP कहती है कि नहीं, वो कहते हैं बलूचिस्तान का मामला। तो इन्हीं से आप बाकियों की इजाज़त से मैं सना साहब से शुरू करता हूँ। जी सना, आपने बात सुनी प्राइम मिनिस्टर की भी, आपने अपने लीडर की बात सुनी, कानून भी ये कहता है, तो आपको एतराज़ क्या है? क्यों जो एक पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है, क्योंकि मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, माँ बाप फैसला कर सकते हैं वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, जो दुनिया में आने वाला बच्चा है वो तो फैसला नहीं करता। और जब उसको शरीयत कोर्ट और जब आप उसको पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो बच्चा पैदा होगा उसका हक है पाकिस्तानी होना,
تو آپ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ تھینک یو مالک صاحب. سب سے پہلے شکریہ اتنا مفصل ڈبیٹ افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن یا ان کے سٹیزن شپ رائٹس کے حوالے سے آپ نے جو کیا ہے. دیکھیں ہم کوئی افغان ریفیوجیز کے یا دنیا کے کسی اور ریفیوجیز کے کسی کے بھی مخالف نہیں ہیں. ہم سب سے بڑے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں. ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, ہم انٹرنیشنل رولز اور رول آف لاء پہ بلیو کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم بات ریفیوجیز کی کرتے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا جو 1951 کا جو کنونشن ہے اس میں جو ریفیوجی کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے, اول تو ہمارے جو افغان بھائی ہیں وہ ریفیوجی کے ڈیفینیشن پہ حب پورا نہیں اترتے. ایک وقت تھا جو مختصر سا 5-6 سال کا عرصہ جہاں ایک ایگریشن تھا, جہاں پر لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا مذہب کی بنیاد پر, سیاسی بلیو کی بنیاد پر, ان کے پولیٹیکل بلیو اور اوپینین کی بنیاد پر. پھر وہاں سے انسرجنسی ہوئی تو اس وقت وہ ایک عرصے تک وہ افغان ریفیوجیز کے کیٹیگری میں شامل تھے, اور جب وہ پاکستان آئے تو وہ بحیثیت ریفیوجی آئے, ان کو ایک انٹائٹلمنٹ ہوئی باقاعدہ, وہ سٹیزن نہیں تھے. تو جب وہاں پہ بحیثیت ریفیوجی رہے ان کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ کیمپوں تک محدود رہے اور یہ پھر کیمپوں کے بعد واپس جائیں. یہ ایران میں بھی گئے, یہ پاکستان میں بھی آئے, اس کے علاوہ اور بھی کچھ نیبرنگ کنٹریز میں کم تعداد میں یہ افغان ریفیوجیز وہاں پہ گئے. افغان ریفیوجیز سے مراد پشتون نہیں ہیں, اکثریت گو کہ اس میں بلوچ ہیں, ترکمن ہیں, تاجک ہیں, ہزارہ ہیں, اور بھی ساری کافی ایتھنک گروپس ہیں. اب جو 1951 کا کنونشن ہے پاکستان اس کا سگنیٹری نہیں ہے. اس کے بعد کے جو پروٹوکولز ہیں 1967 کا, ان پروٹوکول کا بھی پاکستان سگنیٹری نہیں ہے. پھر بعد میں جب ریفیوجیز کے حوالے سے میں اب دوبارہ آؤں گا کہ جب ڈیفینیشن کے حوالے سے اس وقت ان کی پولیٹیکل سوشل جو ہے یہ ریفیوجیز نہیں ہیں, نہ یہ سوشلی نہ پولیٹیکلی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں. اور افغانستان کی اپنی اندرونی حالت, میں اگر آپ کو کچھ فگر بتاؤں تو آپ بالکل حیرت زدہ ہوں گے کہ افغانستان کی اس وقت اندرونی حالت بلوچستان سے بہتر ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یعنی ہمارا ایشو اور ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, دیکھیے اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, میں بھی اس فیور میں کیوں کہ افغان ریفیوجیز کو ریپیٹریٹ کریں, ان کو واپس جانا چاہیے. ہم اسپیسیفکلی ایک سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں. آپ کا جو آئین ہے, چاہے وہ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ آف 1951 ہے یا آپ کا 1926 کا سٹیزن شپ ایکٹ ہے, ایک چیز کامن ہے, اس میں سرکمسٹانسز آف برتھ ڈسکس نہیں ہو رہے. وہ یہ نہیں آئین کہہ رہا کہ کن حالات میں بچہ پیدا ہوگا پاکستان میں تو وہ شہری ہوگا, کن میں ہوگا تو نہیں ہوگا. اس نے بڑا کلیئر کہا ہوا ہے جو بچہ پاکستان میں پیدا ہے اس کا پیدائشی حق ہے پاکستان کا شہری ہونا. یہ تو ارریلیونٹ باتیں ہیں کہ اس کے ماں باپ کیا تھے, سٹیزن تھے, وہ نہیں تھے, وہ انہوں نے ریفیوجی سٹیٹس ابیوز کیا, ایکسپلائٹ کیا, ارریلیونٹ بات ہے. جو بچے یہاں کے پیدا ہوئے ہیں ان کو آپ کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں؟ میں سوال یہ ہے. نہیں مالک صاحب, اس میں مالک صاحب میں نے ریسنٹلی 2 کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ایڈوائز کیے. ایک سیریلیون کا تھا جس میں سملر ٹائپ کا ایشو تھا. وہاں پر جب برٹش ٹائم میں کچھ لوگ وہاں پہ لیبنیز جو ہیں اوریجن کے لے جائے گئے. آج ان کی تعداد سینکڑوں میں, ہزاروں میں بھی نہیں ہے, لیکن 100 سال سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو سٹیزن شپ رائٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے. وہ وہاں پہ کاروبار بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ اچھے خاصے اکانومی میں ان کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, وہ پولیٹیکل لائف کا بھی حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود لائبیریا اور سیریلیون میں سب سے بڑا بھی جو کانسٹیٹیوشنل ریویو پروسیس ہوئے تھے, سب سے کریٹیکل ایشو یہی تھا جس طرح آپ فرما رہے ہیں. سر آپ مجھے ان 2 ملکوں کی ایگزامپل دے رہے ہیں سنا, آپ مجھے ان 2 ملکوں کی ایگزامپل دے رہے ہیں جو پولیٹیکلی, اکنامکلی اور سوشلی بالکل انسٹیبل ملک ہیں. اس میں واپس آ جاتے ہیں, باقی مہمانوں سے بھی باقی بات کرنی ہے. سنا بھائی آپ مجھے بتائیں, آپ کو اعتراض کیا بلوچستان کے حوالے سے؟ مجھے اعتراض نہیں, بلکہ مجھے ہمارا جو سیریس کنسرن اس پہ یہ کیے ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کا جو آبادی کا تناسب ہے وہ مختلف ہے. بلوچستان زمین کے اعتبار سے بہت بڑا ہے, اس کی آبادی کم ہے, اور ہم حال لیڈی یہ بڑا سفر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اکنامک اپرچونٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, باہر کے لوگ آ رہے ہیں, اور ہم جو ہیں مرجنلائز ہو رہے ہیں, ہماری آبادی کا تناسب گھٹتا جا رہا ہے. سینیٹر ستارہ, آپ نے باتیں سنی سب کی, ان کی باٹم لائن یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن بڑی تھوڑی ہے وہاں پہ بلوچستان کے اندر, ڈیموگرافکس چینج ہو جائیں گی. ظاہر ہے اگر آپ سٹیزن دے دیں کل کو ووٹنگ رائٹس ہوں گے, سب کچھ ہوگا. اب اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پہلے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے, یہ ہے ان کا فیئر. لیکن جب سٹیٹس میں دیکھتے ہیں تو 62% لوگ آپ کے صوبہ میں ہیں.
آپ کی پارٹی اور آپ کا کیا سٹانس ہے، اور جو ان کا بھی لیجٹیمیٹ ایک ڈر ہے اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں یہ چیز جو ابھی اٹھی ہے اس کو بہت پہلے ہم نے اٹھایا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اور ہم اس کو ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ساتھ میں افغان جو ریفیوجیز ہیں ان کی بھی آبادی بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائی نے جو بات کی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ یہ افغانی ہے یا جو بھی ہے، اس میں صرف لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کہیں پہ بھی ہو۔ آپ نے کسی ملک میں بھی آپ چلے جائیں جہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس سٹیزن شپ آ جاتی ہے۔ آپ کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں امریکہ، KPK کی پالیٹکس میں کیا ہوگا اگر آپ سٹیزن شپ دے دیتے ہیں بچوں میرے کو؟ خیال سے کوئی، ورنہ سب سے زیادہ لوگ ہمارے پاس ہیں اس وقت 60%۔ اگر پرائم منسٹر نے یہ اعلان کر دیا ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ لائک کہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا، وہ پالیسی ہوتی ہے پھر۔ اور جو میں نے ابھی، اور جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں جو بات کی ہے، تو بالکل میرے خیال سے فیکٹس پر ہے کہ آپ، تو میں اسی طرف آ رہی ہوں، میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ نمبرز میں جائیں تو تقریباً ٹوٹل 7-8 لاکھ بچہ بنتا ہے، اور وہ بھی بٹا ہوا ہے پاکستان میں۔ دیکھیں ابھی آپ اگر ڈیسیشن لیتے ہیں تو آپ نے ڈیٹ دینا ہوگا، ٹل ڈیٹ آپ نے آگے فل سٹاپ لگا دینا ہے۔ آپ کے پاس اور لوگ نہیں آئیں گے، چاہے وہ بہاریز بیچارے تو بہت رول رہے ہیں، افغان کا، ہم اگر KP اور بلوچستان کے، آپ نے فل سٹاپ، اگر آپ نے ابھی کوئی ڈیسیشن نہیں لیا اس پہ تو یہ چیز آگے تعداد بڑھتی جائے گی۔ تعداد دیکھیں آپ فورسفلی ان کو نہیں نکال سکتے ہیں، دیٹ از تو بالکل اس پہ تو کوئی دوسری بات ہے نہیں کہ یو کانٹ سینڈ ایم فورسفلی، وہ جائیں گے نہیں۔ اس لیے کہ آپ خود سوچیں، انہوں نے یہاں پہ پلے بڑے، انہوں نے کرکٹ کا ذکر کیا، سارے جو یہاں کے عادات ہیں وہ تو انہوں نے اپنا لیے۔ ناؤ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بہت بچے کبھی افغانستان گئے بھی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں آپ کا اوریجن ایک ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کہا محمد بن قاسم آئے تھے ادھر، اب وہ ادھر آ گئے تھے نا، ان کا اوریجن کہاں پہ تھا، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ آ گئے وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے یہاں رہنا، یہاں کا رہن سہن سارا ان کا ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر 60% ہمارے ساتھ ہے تو ہم پہ کوئی فرق پڑے گا، بلکہ اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے ٹیکس نیٹ کے اندر یہ آ جائیں گے۔ اس وقت شوکت صاحب بھی اس پہ بات کریں گے، آپ کی جو بزنسز ہیں ہمارے KP میں، بہت زیادہ حد تک اگر آپ دیکھیں تو افغان ریفیوجیز اس کو کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں، اور باقی بھی جو ہمارے قوانین ہیں اس کے اندر وہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ایک لیگل سٹیٹس دیتے ہیں تو ایک تو آپ نے فل سٹاپ لگا دیا، باقی لوگ نہیں آئیں گے آپ کے پاس، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اکانومی پہ بھی، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اکانومی پہ فرق پڑے گا آپ کے، آپ ان کو ٹیکس نیٹ پہ بھی لے کے آئیں گے، آپ اس سے باقی جو آپ کے بزنسز وہ لیگل ان کے ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کٹ آف ڈیٹ رکھیں کہ اس ڈیٹ تک جو آگے ہیں ان کو سٹیزن ہیں اس کو ریپیٹریٹ کریں باقیوں کو۔ اگر کوئی جانا چاہ رہے، وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے نا، UNHCR کر رہی ہے، ریپیٹریشن ہو رہی ہے، اس کو کوئک کر لیں جو جانا چاہ رہے ہیں، باقی جو ہے تو نیشنلٹی ان کا حق ہے، اس پہ ہم شوکت یوسفزئی صاحب، آپ کے تو خیر مجھے اسٹانس میں پتہ ہے، پرائم منسٹر، آپ ہی کے پرائم منسٹر نے بات کی ہے نیشنلٹی، لیکن میں چاہتا ہوں KPK کے پرسپیکٹیو سے ہم بات کر لیں، کیا نیشنلٹی دینے سے، جس طرح ثنا بلوچ صاحب کا بلوچستان پہ ایک فکر ہے، اس پہ بھی میں آپ کا ویو چاہوں گا کہ کیا وہ ان کی فکر جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کوئی اس کا علاج ہے کہ نہیں ہے، اور KPK پہ کتنا فرق پڑے گا؟ آپ سب سے زیادہ لوگ تو آپ کے پاس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، باتیں تو میرے خیال سے آپ نے بھی بڑی کلیئر کر دی، ستارہ ایاز صاحبہ نے بھی کر دی۔ چیز ایک ہی ہے، آپ اس کو جتنا ڈیلے کریں گے، یہ لوگ ابھی آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو پاکستانی نیشنلٹی دے دیں گے تو کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ وہ افغانستان آنا جانا ان کا اس طرح فلوئنٹلی نہیں لگا رہے گا، آپ کی وہ شہری رسپانسبلٹی ہوگی۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد یہ لوگ کیمپوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا کہیں کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، یہ کہیں پہ جاب نہیں کر سکتے، ان کی عمریں آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریج ہوتے جا رہے ہیں، ایجوکیشنوں میں ان کی جو بری حالت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اب ملا کے تو کہیں نہ کہیں تو ڈیسیجن کرنا ہے نا۔ آپ ان کو نکال نہیں سکتے، اگر نہیں نکال سکتے تو پھر تو دیکھیں نا، ان کو ایک رسپانسبل شہری بنانا ہے پھر، کہ تاکہ وہ آپ کے قوانین پہ پورا اتر سکیں۔ اتنی بڑی، میں آپ کو ایک اور شارٹ سی چیز بتاؤں کہ شوکت صاحب، میں جب بہت سے لوگوں سے KPK میں بات کرتا ہوں تو وہ بہت زیادہ کرائم، شوکت بھائی جب میں KPK میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، بہت سے لوگ
کرائم پہ جرائم کی بہت زیادہ الزام دیتے ہیں افغان ریفیوجیز پہ, کہتے ہیں جن کی وجہ سے کرائم بڑھ گیا, یہ ہو گیا. کیا یہ اس لیے ہے کیونکہ نہ نوکریاں کر سکتے ہیں نہ ان کو تعلیم کی جگہ ہے؟ تو یہ بھی ایک ہمیں نقصان ہی ہے. سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ لوگوں کو ان کو ایک چیز کے اوپر دیوار کے ساتھ لگا دیں, اور یعنی انہوں نے کچھ کھانا پینا تو ہے نا, انہوں نے اپنا لائف سٹائل بھی تو گزارنا ہے نا. تو جب آپ ان پہ ساری چیزیں بند کر دیں گے, سرکاری نوکریاں بند کر دیں گے, اہم عہدوں پہ نہیں آنے دیں گے کسی اور, تو کیا کریں گے وہ, لائف کیسے گزاریں گے؟ اتنے بڑے بڑے کنبے ہیں ان کے ساتھ, ان کو بھی تو رکھنا ہے نا. میں آپ کو ایک سمپل مثال تھوڑی سی بتا, انڈیا میں گیا 2011 میں, میرے والد صاحب بیمار تھے, وہاں ہاسپٹل میں جہاں میں جاتا وہاں افغانی ہوتے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے نزدیک جلال آباد تو بہت ہی قریب ہے, 1 گھنٹے کا راستہ ہے پاکستان. انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم وہاں نہیں جاتے, حالانکہ وہ سستا پڑتا ہے پاکستان میں علاج, لیکن پولیس ہمیں تنگ کرتی ہے, اس لیے ہم انڈیا میں آ کے علاج کرتے ہیں, ڈالروں میں وہاں پیمنٹ کرتے ہیں. میں جب ہیلتھ منسٹر بنا تھا تو میں نے ان کے لیے ایک تھوڑا سا سسٹم بنانے کی کوشش کی تھی, لیکن مجھے موقع نہیں ملا پھر. تو وہ یہ تھا کہ ہم ان کو ایک کارڈ ایشو کرتے, کوئی میڈیکل ویزا ایشو کرتے, وہ آرام سے آتے, اپنا علاج کر کے واپس جاتے. یہ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. اب جو لوگ اس وقت آپ دیکھیں میجارٹی آپ کو افغانی ملیں گے, بازاروں میں پھریں گے, لیکن آپ ان کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ وہ جو چیزیں, یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے کہ جی یہ افغانی ہے, یہ کرمنل ہے. تو دیکھیں کرائم تو اسی جگہ, چاہے وہ افغانی ہو چاہے وہ پاکستانی ہو, کرائم ریٹ وہاں پہ زیادہ ہوگا جہاں پہ روزگار نہیں ہوگا. تو آپ نے روزگار کے دروازے ان پہ بند کیے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو چیزیں آپ کی وہی لوگ چلیں میرے ساتھ رہیے گا, گلیوں میں ہمارے کوچوں میں کھیلتے رہے ہیں. ملک صاحب میرے ساتھ رہیے گا, پشاور میں بہت سارے جو ہمیں ذرا جوائن کیا ہے. نہیں, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جی وہ اپنے آپ کو اوپر لا سکتے ہیں. جو افغانستان کی ٹیم ہے, یہ سارے ہمارے ساتھ یہاں کھیلے ہوئے ہیں, بیچارے یہاں گلیوں میں کوچوں میں کھیلتے تھے, آج ان کو موقع ملا وہ افغانستان کی ٹیم میں پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے. تو اس صلاحیتیں ہیں ان لوگوں میں, یہ صلاحیتیں کیوں نہ ہم اپنے لیے استعمال کر سکیں؟ یہ جتنے بھی افغانستان کی ٹیم ہے سارے یہاں رہ رہے ہیں, پشاور میں رہ رہے ہیں. تو یہ لوگ ہمارے لیے بھی کھیل سکتے ہیں اگر ہم ان کو صحیح موقع دیتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں چلیں شوکت, میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس واپس. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر دوبارہ آ کے اسی مسئلے پہ آگے بات کریں, کیونکہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے عثمان کاکڑ صاحب نے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے, بھی بلوچستان میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مالک صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. کاکڑ صاحب یہ بتائیں, ابھی آپ کے بعد میں نے واپس ثنا کے پاس جانا ہے, ثناء اللہ بلوچ صاحب بھی ہیں ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹیزن شپ دیتے ہیں پورا ڈیموگرافک بیلنس ان کا خیال ہے چینج ہوگا. پہلے ہی بلوچستان میں بلوچ پڑے تھوڑے ہیں, تو یہ اکانومی بھی کھل رہی ہے, تو پہلی بار سے بہت لوگ آ رہے ہیں, تو جو بلوچی تشخص ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جنہوں نے 6 پوائنٹ MOU سائن کیا تھا پی ٹی آئی سے, اس میں پوائنٹ نمبر 2 بھی یہی کہتا ہے کہ ڈیموگرافک آئیڈینٹی آف بلوچستان پروٹیکٹ ہوگی ود کنسلٹیشن ود آل پولیٹیکل پارٹیز. آپ بھی بلوچستان سے ہیں, کیا سٹیزن شپ دینے سے افغان بچے جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, کیا اس سے بلوچستان کی پولیٹیکل سین چینج ہوتا ہے؟ مالک بھائی, بنیادی طور پر مسئلہ یہ, اگر میں ان لوگوں کے سامنے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. لہذا میں نے ثنا بھائی کا وہ جو تھا میں نے اتنا نہیں سنا جتنا کہ اکابرین کے لیڈرشپ کا سنا ہے. مسئلہ طور پہ یہاں پہ تعصب و بدنیتی کا ہے, کیونکہ ثنا بھائی کے قوم نے بلوچستان میں 70,000 مربع کلومیٹر سرزمین پشتونوں کا بلوچستان کے نام پر اپنے نام پہ الاٹ کیا ہوا ہے. ہم نے آج تک ایسے تعصب بلوچوں کے ساتھ نہیں کیا جو آپ این پی والے جو ہیں, جو پشتون افغان کے نام پہ جو تعصب کر رہے ہیں. اور یہ بھی تعصب کے بنیاد پہ لوگوں کے 6 نکات میں, یعنی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لوگوں کا کوئی نقطہ نہیں ہے, الیکشن کے شفافیت کے حوالے سے کوئی نقطہ نہیں ہے ان لوگوں کا جو ہے. پھر یہاں پر جو پشتون بلوچ برابری ہے یہ لوگ نظر انداز کر لیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغان و افغانستان کے
लोग खुद नहीं आए थे, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने उसको लाया था। और यहाँ पर जो जुल्म जबर हुआ है वो तारीख का ऐसा है। और यहाँ पर बुनियादी तौर पे मसला यह है कि पश्तून जो है वो हर वक्त एक रवादारी के तौर पे जो है यहाँ पर सबके साथ उसका ताल्लुक है, चाहे बलोच हो, चाहे दूसरे हो, चाहे तीसरे हो। और यहाँ पर सबसे अहम मसला ये है कि अब ये लोग BNP वाले जो हैं उसने सियासत में इतनी गलतियाँ की, जो ब्रिगेडियर खालिद से लेकर वहाँ पर जो हुकूमत इन लोगों ने ख़त्म की, फिर सेनेट में, फिर इस अभी जो है PTI के साथ इन लोगों ने दिया। अभी उस खपत को दूर करने के लिए जो है कभी अफगान महाजर का नारा लगाते हैं, कभी क्या लगाते हैं, कभी क्या लगाते हैं। हिंदुस्तान से आकर लोग महाजरीन जो है यहाँ पर सदर भी है रहे हैं, सदर हब भी है, चीफ ऑफ स्टाफ भी बना है, यहाँ पर सब कुछ बना है। वो बिल्कुल खामोश है, उसकी जबानबंदी इन लोगों ने की है। फिर एक बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है 30 साल पहले, 40 साल पहले, अभी उसके बच्चे पैदा हुए हैं। कहाँ इन लोगों की तरक्की पसंदी, कहाँ इन लोगों की इंसानियत परस्ती, कहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के असूल वगैरह जो हैं। चले मेरे साथ रहिएगा, मैं इसका जवाब सना साहब से लेता हूँ। उस्मान, एक मिनट मालिक भाई। जी जी। इमरान खान साहब ने सही फैसला किया है कि इसको शरीयत मिलना चाहिए, और वहाँ पे 3 लाख है। ये गलत बयानी करें कि 42 लाख अफगान महाजरीन यहाँ पे, यहाँ से गलत बयानी जो है बहुत अफसोस की बात है कि BNP के जिम्मेदार साथियों जैसे जो हैं दुनिया को जो है वो इंसानियत और फिलासफी जो है वो बयान करना। चले अब सना साहब को ले लूं, आपने बड़ी लंबी बात, फिर उसके बाद फिर मुझे ले लूं। हाँ बिल्कुल, मैं तो जी सना, आपने बात सुनी सबकी। शौकत, इसको जो है ना तासुब की उसके पे ना ले जाया जाए, और मेरे ख्याल से उस जो मेरिट है उस पे बात की जाए। ये जो तासुब वाली चीजें आ रही है ना सामने, प्लीज इसको ठीक है, सना साहब जवाब देते हैं ना, हमारे भाई, लेट सना साहब आंसर दैट। जी सना आपने उस्मान काकड़ साहब की बात सुनी, उनका ख्याल है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये बलोचिस्तान का इशू नहीं, आप पॉलिटिकल, उस्मान काकड़ साहब ने, आप बायस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज आपको कर रही हैं। उस्मान काकड़ साहब ने बहुत से जो हैं वाकई जो नॉन रेफ्यूजीज रिलेटेड इश्यूज थे उनको ज़ेर बहस लाया। नंबर एक ये है कि जो कहते हैं कि 70,000 किलोमीटर का इलाका बलोचिस्तान के लोगों ने अलाट करवा दिया है। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर पर, यानी 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर का बलोचिस्तान है, उसमें 43,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल हमारे पश्तून भाइयों का इलाका है। और वो भी कल कोई रेफरेंडम करवा ले, वो बलोचिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, हम उनको बड़े दिलो जान से जो हैं यहाँ रहना चाहेंगे, अपने गले लगाएंगे। अगर नहीं रहना चाहते तो हम चाहते हैं कि जो फाटा वैसे ही मर्ज हो गया है, KPK जो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर, 28,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फाटा है, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर इन बलोच इलाकों को जो बलूचिस्तान के पश्तून इलाके शामिल करके एक अच्छा सूबा बनाया जा सकता है। इसकी हमने हमेशा इसकी पॉलिसी की हिमायत की है। रही बात इसके बाद कि जी हम अफ़गान रेफ्यूजीज़ को इस निगाह से देखते हैं कि वो पश्तून है, मैंने आपको पहले भी कहा, हम कभी भी इनको एथनिक बेसिस पे या इनकी एथनिसिटी के बेसिस पे नहीं देखते। ये हमारा जस्टिफाइड राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जब पाकिस्तान का वफाक बना था तो उसमें हर सूबे की अपनी साख्त है, और उसमें एक, अगर आप 4 अक्टूबर 1947 का मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तकरीर भी देखें, उसमें यही है कि इन जोग्राफियाई वादतों की आबादी, रकबे और दीगर मामलात में जो है कोई भी मुदाखलत नहीं की जाएगी। जब आप वफाकी सतह पर इमरान खान साहब या कोई बैठ के फैसला करता है, देखिए 7 लाख हों या 7,000 हों या 70 लाख हों, अभी क्योंकि इस बहस में, इस प्रोग्राम में ये बेमाना हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसा कोई भी फैसला नहीं कर सकते जिसमें मेरे सूबे में 2 आदमियों की भी तादाद में इजाफा हो। ये हक हमारे फेडरेटिंग यूनिट को हासिल है। हमारी फेडरेटिंग यूनिट का एक प्रोविंशियल असेंबली है, हमारी एक अपनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। दूसरी बात ये कि जो एक्ट की बार बार बात की जा रही है, सना भाई मुझे जरा एक ब्रेक लेनी है आपकी, ये बात ब्रेक के बाद हम कंप्लीट कर लें। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है जी, हम यहीं से मैं आप ही से बात शुरू करूंगा, और नाज़रीन यहीं से हम बात शुरू करेंगे इस ब्रेक के बाद। और एक इंपॉर्टेंट बात की सना बलोच का, ये भी आप देख लें कि एक सूबा जौन सा है, और बलोच सूबा अलहदा बेशक बना दें और पठान एरिया को अलहदा कर दें, पश्तून एरिया को, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जब कायदे आज़म को कोर्ट किया और उनका ये कहा कि किसी का ये चेंज नहीं हो सकता इक्वेशन, तो आईने पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है शहरियों की,
پاکستان اس کا سوال میں آ کے پوچھوں گا کہ آئین اجازت دیتا ہے پاکستان کے شہری کو ملک کے کسی بھی حصے میں جا کے رہنے کا اور کاروبار کرنے کا، تو اس کو ثنا بلوچ کیسے کرتے ہیں؟ اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس پروگرام میں وہی بات کر رہے ہیں افغان شہریوں کی شہریت، جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. ثنا بلوچ صاحب سے بات ہو رہی تھی. ثنا صاحب، آپ نے جو بات کی ہے، میں بریک سے پہلے بھی چھوڑ گیا کہ آپ پاکستان کا آئین ہر شہری کو کسی بھی کونے میں رہنے سے روک سکتا ہے، ورنہ اگر یہ ہوتا تو ایم کیو ایم کے اگر ہم بات سن لیتے تو کوئی پٹھان یا پنجابی کراچی نہیں جا سکتا تھا. سملرلی اگر ہم اے این پی کی کچھ باتیں شروع میں مانتے تو آدھے لوگ وہاں نہیں جا سکتے تھے. انٹیریئر سندھ میں پھر شاید نان پی 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 کوئی جا نہ سکے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر فری موومنٹ کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں، اپنا مالک صاحب، میں نے جو ہے فری موومنٹ یا کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 8 سے لے کر 28 یا 29 تک جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس کی ہے، سب سے زیادہ ان پہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایڈوکیسی یا ان کے اوپر جو دلائل ہم ہی دیتے آ رہے ہیں. ہم فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف موومنٹ کی بات نہیں کرتی، فریڈم آف ٹریڈ بھی ہے. لیکن بات جب آ رہی ہے کہ جب آپ سٹیزن شپ دیں گے، دیکھیں پہلے بات کنٹروورسی نمبرز پہ ہے. کوئی کہتا ہے 7 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 43 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 42 لاکھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک نیشنل افغان پالیسی جو ہے، پالیسی آن افغان ریفیوجیز 2013 میں حکومت پاکستان نے بنائی ہے. عمران خان صاحب کی تقریر یا اس کے 2 الفاظ وہ حکومت پاکستان کی پالیسی نہیں ہو سکتی. آپ 2013 کی نیشنل افغان ریفیوجیز پالیسی پاکستان کی لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 5 ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹس جو ہیں یو این آئی سوال تو بچوں پہ ہے. جی فرمائیں. سر دیکھیں، بچے دیکھیں، جب اس میں بات یہ ہے کہ ایون بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے، پہلی غلطی دیکھیں ہماری ریاست نے، مالک صاحب اگر میں بات میں، کیونکہ پروگرام کا وقت دورانیہ کم ہے، پہلی غلطی ہو گئی کہ ریفیوجیز کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اور اس کے کچھ لمیٹڈ رائٹس ہوتے ہیں. جس طرح ایک ٹریول کا، ایک ٹورسٹ کے لمیٹڈ رائٹس ہوتے ہیں، باہر کے ملک میں جاتے ہیں. ایک ڈپلومیٹس کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں. ریفیوجیز کے رائٹس وہ کیمپوں تک محدود تھے. پاکستان نے سب سے بڑی غلطی کی، کیونکہ بلوچستان اور کے پی کے صوبے ہیں تو انہوں نے ان کو آزادی دے دی، جس طرح چاہیں وہ اپنی مرضی سے کریں. ایران میں ایسا نہیں ہوا. جب یہ افغان ریفیوجیز آئے تھے، ان کے حوالے سے کافی فنڈز آئے، ان کے حوالے سے کافی انسینٹیوز حکومت پاکستان کو ملے. ان کو کیمپوں میں رکھنے کے حوالے سے باقاعدہ افغان ریفیوجیز کا ایک کمیشنریٹ قائم ہوا بلوچستان میں اور کے پی کے میں اور پاکستان میں. پھر یہ جب سندھ ٹریول کر گئے، وہاں پہ ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. سندھ کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. جس طرح آپ نے بات کی، دیکھیں آپ نے کہا 7 لاکھ لوگ ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے بچے ہیں. میں آپ کو صرف زحمت دوں گا، آپ 2 دن کے لیے کوئٹہ ہیں، کوئٹہ ہاسپٹل کا وزٹ کریں. یہاں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جائیں، اسکولوں میں جائیں، سڑکوں پر آ کر رش دیکھتے ہیں. جو سوشل ہمارے سروسز ہیں، یعنی بلوچستان میں ایک بیڈ اگر بنایا ہوا ہے 1000 افراد کے لیے، وہ 40,000 افراد استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ نزدیک کے ارد گرد کے سارے افغان جو ہیں وہ ریگولرلی یہاں کمیوٹ کرتے ہیں. 20 سے 25,000 لوگ روزانہ بارڈر کراس کرتے ہیں. آپ نے سر وہ تو افغانیوں کی وجہ سے نہیں ہو، تو بلوچستان کی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا ہوا اس پہ تو پورا. میں ذرا ستارہ یاز صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جی دیکھیں، ان کی بات کے ساتھ اگر ہم اتفاق کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاسپٹلز بھی بھرے ہوئے ہیں، ہمارے روڈز پہ بھی رش ہے، لیکن وہی کویسچن آتا ہے کہ یہ تو واپس نہیں جا سکتے، یہ رش بھی رہے گا، یہ ہاسپٹل. اگر ہم ان کی اسٹے کو لیگلائز کر دیں تو اس سے ہمیں نقصان ہے کہ فائدہ؟ میرے خیال سے بلکہ بہت سارے، اگر آپ ماہرین سے بھی بات کریں تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے، لا کے نیٹ میں لائے، مزدور آپ دیکھ لیں، کے پی میں، بلوچستان میں آپ دیکھیں آپ کا مزدور کون ہے، وہ سارے آپ کے افغان ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے وہ لیگل ہو جائیں گے، آپ کے شہری ہو جائیں گے، تو پھر یہ جو آپ اتنا سوچ رہے ہیں، پھر شاید آپ زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاسپٹلز اور یہ اور ہمارے بہت زیادہ ہم پہ بوجھ ہے، تو وہ بوجھ تو ویسے بھی ہے. اور دوسرا 1 منٹ ہے، یہ بات جو ہے ہم صرف افغان ریفیوجیز کی کیوں کر رہے ہیں، ہم اوور آل کیوں نہیں کر رہے ہیں، جس میں بہاریز بھی ہیں، آرمینینز ہیں، آپ کے پاس ازبکس ہیں، آپ کے پاس دیکھیں یہ میرے بھائی کو پتہ ہوگا، بلوچستان میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، سردار خیل کے نام پہ لوگ ہیں، وہ بھی تو افغانیز ہیں، وہ تو ان سے پہلے کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ کیا پاکستانیز نہیں ہیں؟ اس سے کہ وہ ادھر سیٹل ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہے وی شوڈ کم آؤٹ آف. دیکھیں پھر تو آپ کہیں گے کہ وہ بھی آپ کے ان کے ساتھ جو بلوچستان. سر صاحب ایک کوئک کویسچن، پھر میں سب سے اس پہ جواب چاہتا ہوں.
آپ لوگوں نے جو 6 پوائنٹ کیا ایم او یو ان کے ساتھ گورنمنٹ صاحب، دوسرا پوائنٹ ہے ڈیموگرافک آئیڈینٹی آف بلوچستان. آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بلوچستان کی ڈیموگرافک آئیڈینٹی کیا ہے؟ کہ وہ بلوچ ہو، کہ پشتون ہو، کہ پاکستانی ہو، کیا ہے جس کی آپ کو فکر پڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، جو بھی ایک نیچرل گروتھ ریٹ ہے یا برتھ ریٹ ہے بلوچستان میں ہوتا ہے، دیٹس فائن. بلوچستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن کیونکہ بلوچستان کی زمین وسیع و عریض ہے، بلوچستان کا 700 کلومیٹر کی طویل ساحل ہے، اکنامک پوٹینشل بلوچستان کا بہت زیادہ ہے، اور اس میں امکان یہی کہ جب لوگ مائگریٹ کریں گے ایون دوسرے صوبوں سے بھی، آپ ان کو یہاں ووٹنگ رائٹ نہیں دیں گے، آپ ان کو یہاں پہ جو ہے یہاں کے سٹیزن جو بلوچستان کے جو دیگر رائٹس ہیں، سروسز ہیں. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ باقی جو بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، یہ کیا باقی پاکستان سے ایک علیحدہ حصہ ہوگا؟ فریڈم آف، اس میں علیحدہ رولز ہوں گے؟ کوئی حصہ نہیں ہے، باہر کی جگہ ہوگی؟ مالک صاحب اس وقت جو ملک ہمارا جن حالات سے گزر رہا ہے نا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس پہ ہم کہیں پختون ہیں، بلوچی ہیں، مہاجر ہیں، اس وقت دیکھیں اسی لیے تو ہم اتنے پیچھے چلے گئے. ہم سے کون آپ نے کوئی شناخت مانگ رہا ہے ہم سے کہ جی آپ پختون ہیں تو آپ کو یہ ملے گا، آپ بلوچی ہیں تو ہم پاکستانی ہیں. اور میرے خیال سے یہ ایز اے پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے. یہ اس وقت جو ہے نا اس بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے اس وقت خطے کے اندر کہ اب پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کو کہاں ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر بڑی پوٹینشل ہے، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا کہ ہم ٹی وی پہ بھی آ کے اگر اس طرح لڑائی شروع کریں گے اور بڑے رسپانسبل لوگ آ کر اس طرح کی باتیں کریں گے، اس سے افسوس ہوتا ہے. ہمیں اس وقت پاکستانی کی حیثیت سے شوکت کیا علاج یہ ہے؟ کیا علاج یہ ہے جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جتنے ڈویژنز ہیں آپ ان سب کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں، ان کو صوبہ کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، تاکہ جو بڑے صوبے ہیں ان کا مسئلہ ہے لیٹ سے 26-27 جو ڈویژنز ہیں، ہر ڈویژن مالک صاحب یہ ڈسکشن میں کہتا ہوں دیکھیں میرے خیال سے اس میں ایک منٹ دیکھیں، میرے خیال سے آپ جتنے بہتر طور پہ چلا سکیں نا، آپ یورپ کو دیکھ لیں. یورپ کتنے بڑے ملک ہیں، ہم سب ٹریول کر چکے ہیں، بائی روڈ بھی جا چکے ہیں، بائی ایئر بھی جا چکے ہیں. چھوٹی سی ریاستیں ہیں اور وہ کہاں چلی گئی، ان کی معیشت کتنی اٹھی ہے. تو یہ تو اگر اس میں فائدہ ہے، ایڈمنسٹریٹیولی اگر فائدہ ہے، اگر اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں، اس کی معیشت کو، پاکستان کو ہم طاقتور بنا سکتے ہیں تو وائی ناٹ. میں تو کہتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ چیزیں کرتے رہے نا کہ یہ چونکہ پختونوں کا ایریا ہے، یہ چونکہ پنجابیوں کا ایریا، یہ خطرناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہ ہی اس قسم کی ڈیبیٹ الاؤ کرنی چاہیے ٹی وی پہ. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے خیال سے ہمیں بہت ہی اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر ہم انڈیا کو دھمکی دے رہے ہیں، انڈیا ہمیں دھمکی دے رہے ہیں. شوکت جس کی بات سنی اب تو زمانہ آ گیا ہے کہ ہم پاکستانیت کی بات کریں، اگر ہم ایتھنک ڈیوائیڈ کو اور سٹرونگ کریں گے تو کیسے چلے گا کام؟ مالک بھائی دیکھیں، مصیبت یہ ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن بڑا میں چاہ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی اور انٹلیکچولی ریفیوجیز پہ بات ہو. اور ریفیوجیز کے اس میں بنگالی، افغان، جب میں افغان کی بات کرتا ہوں اس میں پشتون نہیں ہیں، افغان میں میرے اپنے بلوچ بھی ہیں. آپ کا میں یہ بتاؤں کہ افغانستان کے اندر 2 بڑے صوبے علمند اور نمروز کا وہ 80% بلوچ آبادی پر مشتمل ہیں جو ہمارے بارڈر سے آ کے یہاں ریفیوجیز بنے ہوئے ہیں. تو میں جب افغان کی بات کرتا ہوں تو اس میں ریفیوجیز اوورآل شامل ہیں، کوئی پشتون کے خلاف ہمارا وہ نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ کیوں اب ڈیبیٹ ڈسکشن کہیں اور چلا گیا، عثمان صاحب توڑے سے میرے خیال میں آج بلڈ پریشر آئی تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈسکشن پاکستان میں کچھ سینسیٹیو ایشوز پہ ڈسکشن بڑا لاجکلی ہونا چاہیے. یہاں دیکھیں ایتھنیسٹی، آئیڈینٹی اور شناخت کا مسئلہ پاکستان کے اندر ہے. مالک بھائی آپ اس کو، پاکستان ہمارا ملک ہے، میں نے کل پرسوں پہ آئین پہ لفظ اٹھایا ہے. آپ کے خیال میں سلوشن کیا ہے؟ میں آ رہا ہوں مالک بھائی، میں آ رہا ہوں کیا سلوشن کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. جس طرح شوکت بھائی نے کوئی نصیحت آموز جس طرح کی باتیں کی، ہم سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم دنیا کے قانون دیکھیں ہم نے. آپ کینیڈا میں ابھی جائیں، کیوبک کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، آئیڈینٹی کا ایشو ہے. امریکہ میں آئیڈینٹی کے ایشو ہیں، یورپ میں آئیڈینٹی کے ایشو ہیں. قرآن میں قوم، قبیلہ اور شناخت کے اوپر جو ہے بات کی گئی ہے. دیکھیں یہ ایسی چیزیں، ہاں
یہاں پر کچھ قومیں اور کچھ جو علاقے ہیں وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل سسٹم میں بڑا ڈپرائیوڈ اور محروم محسوس کرتے ہیں. آپ پہلے ان پہ بات کریں, ان کی محرومیاں ختم کریں. آپ افغانستان کے لوگوں کی مطلب افغانستان سے آئے ہوئے, بنگلہ دیش سے آئے والوں کی شہریت کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ کے اندر جو رہنے والے شہری 70 سال سے کافی آپ کے انسانی حقوق سے محروم ہیں. آپ کو پھر اس پہ بات کرنا ہوگا. میں نے ایک اور پروگرام میں کہا تھا, عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کبھی کبھی اچھی غلط بات بھی اچھے وقت پہ کہہ دی جاتی ہے. دس از دا رائٹ ٹائم کہ افغان ریفیوجیز پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس, صوبائی اسمبلیوں میں ایک ڈیٹیل ڈیبیٹ ہو. پھر اس کے بعد آپ اکنامسٹ, آپ پولیٹیشنز, آپ سوشل سائنٹسٹ ان سب کو بٹائیں اور ان کی موجودگی میں بحث کریں کہ اس کے پاسبلٹیز کیا ہیں. آپ کے پاس بیسٹ پریکٹسز ہیں. اس سے بڑے ریفیوجیز سنا بھائی خطرہ یہ ہے کہ پھر یہ دوسرا کالا باغ ڈیم بن جائے گا. ہر کوئی اپنے سیاسی بیسس پہ بحث کرے گا. نہیں مالک بھائی دیکھیں, جس طرح کالا باغ ڈیم پہ بحث کوئی نہیں کرتا. مالک بھائی میں جسٹ ایک 1 منٹ میں آپ کو دیکھیں, فلسطینیوں کا سب سے بڑا ہیومن رائٹ کا ایشو نہیں ہے. ابھی تک لبنان کے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی 50 سال سے ان کی شہریت نہیں دی جا رہی ہے. ابھی تک پاکستان کی جو اکثریت ہے مالک صاحب مالک بھائی آپ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سٹیزنشپ نہیں چاہیے, لیگلی چیزوں کو دیکھنا ہوگا. آپ ایسے جو ہے, اچھا میں لاسٹ کامنٹ لے لوں, میں ستارہ آپ سے لاسٹ کامنٹ لے لوں. آپ کے فائنل آپ کے خیال میں کیا سولوشن ہے؟ انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ نیشنل ڈیبیٹ کریں, اس کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے, بٹ آئی تھنک دس از اے ہیومن رائٹس ایشو, اور اس کو ہم نے پولیٹیکل بالکل بھی نہیں بنانا چاہیے. ان بچوں کو جلد سے جلد ان کی شہریت دینی چاہیے. اٹس ناٹ اونلی افغان ریفیوجیز, یہ سارے ملک میں جتنے بھی ریفیوجیز ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے جو بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں, اور ایک کٹ آف ڈیٹ دینی چاہیے کہ اس کے بعد اگر کوئی آئے گا اس کو نیشنلٹی نہیں ملے گی. لیکن یہ چیز ہونا چاہیے, ہاں پارلیمنٹ میں لے کے آ جائیں, 1 دن 2 دن. میں تو یہ کہوں گا ملک صاحب کہ یہ آئین کا حصہ ہے, تو ہمیں کم از کم ایک چیز پہ تو عمل کر دینا چاہیے نا. ایک چیز تو ہم شو کریں کہ یہ ہمارے آئین کا حصہ تھا, اس لیے ہم نے آئین پہ عمل کر لیا. اس لیے میرے خیال سے ان چیزوں میں پڑھنا مجھے کوئی معنی نہیں لگتا کہ میں کیا ہوں میں کیا نہیں. میں پاکستانی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے نا سر, میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہوں. کم از کم یہ تو ہم شو کر سکیں نا کہ پاکستان ہیومن رائٹس پہ عمل کر رہا ہے. ناظرین یہ بڑا کانٹینشس ایشو ہے, اتنا چھوٹا نہیں کہ ایک ایشو میں حل ہو جائے ایک پروگرام کے اندر. اس پہ آئندہ ہی بات کریں گے, لیکن 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ ایتھنیسٹی کی بیسس پہ پاکستان کو اگر اور ڈیوائیڈ کیا تو پہلے ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. پہلے اس پہ ڈویژنز بہت ہیں, مذہبی انتہا پسندی, ایتھنک انتہا پسندی, یہ چیزیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ اعتراضات بھی ٹھیک ہیں جہاں سے ایک آئیڈینٹی کرائسس قوموں میں ہوتے ہیں اور نیڈز ہوتی ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کا ایک میٹنگ پوائنٹ نکالنا پڑے گا. لیکن سب سے بڑی بات, آئین بچہ چوز نہیں کرتا کہ اس نے کہاں پیدا ہونا ہے, اس لیے اس کو آئین پروٹیکٹ کرتا ہے. جس کو کوئی تحفظ نہیں دیتا اس کو قانون اور آئین دیتا ہے, بیکاز دے آر دا ویکسٹ. چلڈرن آر دا ویکسٹ ان آر تھنگس, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جو پروٹیکشن ہے. میرے نزدیک یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں سے ماں باپ آئے, کیا ہے. ہمارے ماں باپ بھی آدھے میں سے زیادہ انڈیا میں سے آئے ہیں, کوئی افغانستان سے چلا ہوا ہے, کوئی ترکی سے آیا ہوا ہے. آج ہم پاکستانی ہیں کیونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں. جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کو ہونا چاہیے شہریت, اور یہ بات اب فیصلہ ہو جانا چاہیے. چاہے 1 ٹائم آپ کریں تو پھر آپ آئین کو بدلیں, لیکن جب تک آئین یہ رائٹ دیتا ہے تب تک یہ حق نہ میں نہ آپ, کوئی سیاسی جماعت جو مرضی اچھی نیت ہو یہ چھین نہیں سکتی. یہ قانون اور آئین ہے اور انسانیت کا معاملہ ہے. باقی پالیٹکس سے ہاتھوں تو بہت چیزیں پہلے بھی کٹتی رہیں, اگر بچوں کی آنے والی جنریشن بھی کرتی رہیں تو اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.